अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर दौरे कुरान करीम के सिलसिले में आज हम सूरह निसा का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने सूरह निसा की का तारुफ और पहली आयत से लेकर 43वीं आयत तक पढ़ा था और आज हम इसका अगला हिस्सा दूसरा हिस्सा यानी कि आयत नंबर 44 से 100 आयत तक और उसके बाद अगले हिस्से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये हिस्से आप जानते हैं कि ये मजमून के हिसाब से हैं। जब मजमून बदलता है तो हम उसको दूसरे हिस्से में कंसिडर करते हैं। अच्छा, आयत नंबर 44 से 57 तक यानी कि आयत नंबर 44 से 57 में अहले किताब को सख्त फहमाइश और अजाब की वार्निंग है कि अगर उन्होंने जो न्यू वर्जन है इल्हामी मज़हब इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, लेकिन ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो न्यू वर्जन है, तो नए वर्जन को अगर इन्होंने कबूल नहीं किया और उस पर ईमान नहीं लाया और उस पर अमल नहीं किया तो उनको अजाब की वईद है। उसके बाद मुसलमानों को खुसूसी हिदायत हैं, जैसे कि आयत नंबर 58 और 59 में आया है कि वो कैसे अपने लिए हुकूमत कायम करें, यानी कि किन लोगों को हुकूमत हवाले करें और किस तरह उसे चलाएं। इसमें मैं आयत का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को उनकी अमानतें हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। खुदा तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक खुदा सुनता और देखता है। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 60 से लेकर 70 में मुनाफिकों की खुसूसियात हैं। चुनाचा आयत नंबर 60 और 61 में है, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसला कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उससे एतकाद ना रखें और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रास्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे एराज करते हैं और मुंह मोड़ कर फिर जाते हैं। इसी तरह आयत नंबर 65 में इरशाद है, सो कसम है तेरे रब की, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम आपस के इख्तिलाफात में आपको हाकिम न मान लें, फिर जो फैसले आप उनमें कर दें उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाखुशी ना पाएं और फर्मा बरदारी के साथ कबूल करें। फिर आयत नंबर 71 से 81 में वही मुनाफिकों का किरदार आया नजर आता है। जब मुसलमानों पर कोई मुश्किल वक्त आता है या जंग का सामना होता है तो वो दामन बचाकर निकल जाना चाहते हैं। आयत 71 में वाज़ेह हुक्म है, ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने बचाव का सामान करो, फिर या तो ग्रोह दर ग्रोह निकलो या सब के सब इकट्ठे होकर निकलो।
آیت 75 میں سخت تنبیہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ضعیف مردوں، عورتوں اور بچوں کے بچاؤ کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بھیج دے۔ اچھا، انہی آیات میں 71 سے 81 میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہ جب انہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو ایسے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، انہیں موت کے خوف اور دنیا کی محبت نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ جب موت کا اصل وقت ہوگا تو چاہے وہ مضبوط قلعوں کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو، بچ نہیں سکیں گے۔ لیکن وہ منافقت کے پلندے اس بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی رسول کی اطاعت کرے تو دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی وہ مسلمان اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، اطاعت کریں یا نافرمانی کریں، دونوں صورتوں میں جزا اور سزا ان کو مل کر رہے گی۔ پھر آیات 82 سے لے کر 100 میں مسلمانوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی ہدایت ہے، چاہے حالات جیسے ہوں، چاہے امن ہو یا جنگ ہو، دونوں میں نظم و نسق برقرار رکھنا ہے۔ آیت 83 میں آیا، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، یعنی فوراً پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول کے یا ان اہل امر کے حوالے کر دیتے جو صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کہیں بہتر ہوتا، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب کے سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ پھر مسلمانوں کو ترغیب ہے کہ وہ دشمن کا سامنا بہادری اور حوصلے کے ساتھ منظم ہو کر کریں، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہی کافروں کی لڑائی کو بند کر دے۔ پھر آگے آیت نمبر 88 میں یہ ہے کہ جب منافقوں کی، اچھا یہ ترجمہ نہیں ہے، میں اس آیت کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ آیت نمبر 88، جب منافقوں کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے اور ان کے اعمال کھل کر اس بات کی وضاحت کر دیں تو مسلمانوں کو ان کو سزا دینے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جو بظاہر تو تمہارا ساتھ دیں لیکن امتحان کے وقت اوندھے منہ گر پڑیں تو ان سے مقابلہ کرنا جائز ہے۔ پھر آیت نمبر 94 میں قتل ناحق کی سزا کے بارے میں ہے، اس کا کفارہ اور دیت کا بیان ہے۔ پھر آیت 95 میں 95 میں ان مومنین کے لیے فضیلت آئی ہے جو اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بنسبت ان مسلمانوں کے جو بغیر کوئی عذر بیٹھے رہے۔ پھر ہم نے اب تک جو پڑھا وہ آیت نمبر 44 سے 100 تک ہے، اور اس میں اس کو دوسرا حصہ ہم نے قرار دیا ہے، اور اس کے بعد تیسرے حصے میں جو ہے جنگ اور خوف کے حالات کے احکام ہیں، چاہے وہ جنگ بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے ہو یا اندرونی طور پر دشمن یا منافقین جو ہیں وہ سازش میں لگے ہوئے ہوں، تو دونوں قسم کے حالات کے لیے احکامات ہیں۔ آیت 101 سے 104 میں صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کے بارے میں احکام ہے، یعنی کہ نماز جو چھوٹی کرتے ہیں ہم سفر میں اور جنگ کی حالت میں،
اور پھر صلاۃ الخوف کے بارے میں، وہ جماعت کی نماز عین جنگ کے دوران میں ہوتی ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اور اور یہ کہ مسلمان دشمن، اور یہ بھی ہے ان آیات میں کہ مسلمان دشمن سے مقابلے کے لیے مستعد رہیں، سستی سے کام نہ لیں۔ آیت 105 سے 115 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب اور ہدایت ہے۔ ہاں، 105 سے 115 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خطاب اور ہدایت ہے کہ وہ ان حد درجہ سرکش منافقین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں جو مسلسل سازشوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ جو اتنے سرکش اور ہیں منافقین ہیں، تو ان کی مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آیت 100، اچھا، انہی آیات میں آیت 105 سے لے کر 115 میں ہی ان منافقوں کے سرکش عزائم اور سازشوں کے بارے میں پردہ اٹھا کر دکھایا گیا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، کیا سازشیں کرتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے چھپاتے تھے مسلمانوں سے آپ، لیکن ان کی سازشوں کا پھر سازشوں کو عیاں کر دیا۔ پھر آیت نمبر 116 سے 123 میں، آیت نمبر 116 سے 123 میں شرک اور مشرکوں کا بیان ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور مشرک اور یہ کہ مشرک کیسے شیطان اور اس کے وعدوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان آیات میں ہے۔ شیطان نے انہیں بہلاووں اور اپنی خواہشات یعنی ویژول تھنکنگ کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 124 سے 126 میں، یہ 3 آیات ہیں، ان میں نیکوکار مسلمانوں کے بارے میں ہے جو کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا ہو اور وہ بدرجہ اتم نیکوکار بھی ہو، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرے جو کہ یکسو خدا پرست تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 101 سے لے کر 126 کے بارے میں تیسرا حصہ۔ اب ہم چوتھے حصے کی طرف چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ چوتھا حصہ حالانکہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن کیونکہ اس میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت اہم احکام آئے ہیں، اور یہ دوبارہ آئے ہیں، مطلب پہلے حصے میں بھی عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں آیات آئی تھیں، تو یہ پھر دوبارہ بہت اہم احکام آئے ہیں، اس لیے اس کو ان 4 آیات کو ایک الگ حصہ قرار دیا ہے۔ اس میں آیات کا موضوع سورت کے پہلے حصے کی طرح معاشرے کی تشکیل کے اصول وضع کر رہا ہے۔ آیت نمبر 128 میں ہے، ہاں، یہ پہلے حصے کی طرف جا رہی ہیں یہ آیات، پرنسپلس فار ہیلدی سوسائٹی، معاشرے کی تشکیل کے اصول۔ تو خاندان جو ہے ظاہر ہے معاشرے کی اکائی ہے، تو خاندان کے بارے میں وہ جو مسائل آتے ہیں تو ان کے بارے میں آیت نمبر 128 میں ہے، اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی اور بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں، اور اگر تم احسان کی روش اپناؤ اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ پھر آیت نمبر 130 میں یہی موضوع ہے، اور
اس میں ہے، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آیت 128 کو 130 سے کیوں ملا کر پڑھا جائے؟ اس کی دو واضح وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ گرامر کے لحاظ سے آیت 128 اور 130 دونوں میں تثنیہ کا صیغہ میاں بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرے یہ کہ دونوں آیات کا موضوع بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ایک تنازع ہے، جبکہ آیت 129 میں صیغے کا جمع ہے، صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، تو اور ان مردوں کے بارے میں ہے جو کئی نکاح کیے ہوئے ہوں۔ آیت 129 جو ہے وہ ان مردوں کے بارے میں ہے جو کئی نکاح کیے ہوں اور بیویوں کے درمیان مساوات نہ قائم رکھ سکیں۔ تو یہ اچھا، انہی 4 آیات میں یتیموں کے بارے میں بھی بہت تاکید ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے 5ویں حصے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ حصہ جو ہے آیت نمبر 131 سے 173 تک ہے۔ اچھا، اس میں جو آیت 131 اور 132 ہے، اس سے کلام کا رخ بدل رہا ہے اور کلام میں مخاطبانہ انداز نمایاں ہے۔ آیت 131 سے لے کر 134، یہ 4 آیات ہیں۔ ان میں مذہب کا مقدمہ اہل کتاب اور مسلمان، یعنی یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے یہ سارے انسان الہامی احکام پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت آسان ہے کہ ان کی جگہ دوسرے لوگ زمین میں پیدا کر دے۔ یہ ان آیات میں ہے 131 سے 134۔ پھر جو اگلی آیت ہے 135، یہ آیت قرآن پاک میں عدل و انصاف اور سچ کی گواہی دینے کے لیے سب سے اہم آیت ہے، جس میں واضح طور پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے کیسا سچا اور کھرا انصاف مقصود ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خدا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ خود تمہارے یا اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی شخص امیر ہے کہ غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کو نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کجبیانی یا اعراض کیا، کجبیانی سے کام لیا یا اعراض کیا، تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر آیت نمبر 136 سے 159، 136 سے 159 میں یہاں پہ 146 ہے، لیکن جو 136 سے لے کر 137 سے لے کر 145 تک منافقین کے بارے میں ہے، اور پھر 146 سے لے کر 169 تک اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں۔ خیر، تو آیت اوور آل 136 سے 170 میں خطاب بظاہر مسلمانوں سے ہے، لیکن اصل میں اہل کتاب، مشرکین اور منافقین مخاطب ہیں، اور ہر ایک گروہ کو اس کے عقیدے کی خرابی بتائی گئی ہے کہ کس طرح اپنی ہی گڑھی ہوئی تعویلات انہوں نے اپنے اپنے مذہب کے بنیادی مقدمات میں داخل کر رکھی ہیں۔ جو بنیادی مقدمات ہیں اس میں اپنے طرف سے نئی چیزیں انہوں نے داخل کر دی ہیں۔ پھر یہ کہ اہل کتاب کی وہ تمام گمراہیاں اور سرکشی جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آ چکا ہے، کہ جن کے باعث انہیں اللہ تعالیٰ
وہ گمراہیاں اور وہ سرکشی جن کے باعث انہیں اللہ تعالیٰ کے الہامی پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سے معزول کیا گیا، یعنی اہل کتاب کو کی جگہ اب ایک نئی امت مسلمان امت آئی ہے، جس کے ذمے ہے کہ الہامی پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچائے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کو معزول کیا گیا تو اب وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، نہیں، ان کو فوراً ہی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ جیسا کہ تم سے عہد تھا پہلے، بنی اسرائیل سے پہلے ہی عہد تھا کہ جتنے نئے انبیاء آتے جائیں گے اور وہ اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کریں گے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اس عہد کے باعث اب اسلام میں داخل ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی حصے کے شروع میں 136 سے 145 میں منافقین کی سخت الفاظ میں مذمت ہے کہ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تم ان کا کوئی مددگار پاؤ۔ یہ پانچ ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ سورہ کے 5ویں حصے، یعنی کہ 136 سے 135 سے 100 نہیں، یہ 5واں حصہ جو ہے وہ 131 سے 173 تک ہے، اور اب چھٹا حصہ جو ہے یہ سورہ کی آخری 3 آیات ہیں۔ چھٹا حصہ، اس کو آخری 3 آیت تو الگ اس لیے کیا ہے کہ یہ نہایت فصیح و بلیغ انداز میں پوری سورہ کا خلاصہ بیان کر رہی ہیں۔ آیت 176 میں ہے، اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا ایک نور بھیج دیا ہے، یعنی اس نور ہدایت سے کفر اور گمراہی کا اندھیرا دور ہو جانا چاہیے، یعنی کہ جو مرکزی مضمون تھا نا کہ مرکزی مضمون ایک تو معاشرے کی تشکیل، اور پھر دوسرا اہم مضمون جو تھا وہ اہل کتاب اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ تو اس میں یہی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا ایک نور بھیج دیا ہے، یعنی اس نور ہدایت سے کفر اور گمراہی کا اندھیرا دور ہو جانا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 175 میں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 76 میں بالکل آخر میں پھر قانون وراثت کی ایک شق ہے، یعنی کہ کلالہ کے بارے میں احکام ہے، کلالہ کے بارے میں حکم ہے، اور کلالہ یعنی مرنے والا وہ شخص جس کے نہ کوئی اولاد وارث ہو اور نہ ہی ماں باپ، تو پھر اس کے بہن بھائی اس کی جائیداد کے وارث قرار پائیں گے۔ اچھا، اور یہ آخری آیت پھر وہی جو پہلا حصہ تھا جس میں کہ وراثت کا قانون بیان ہوا ہے وہ اس کی طرف ریفر کر رہی ہے، یعنی کہ پہلا حصہ اور آخری آیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں مختصر طور پر۔ سورہ نساء، اس میں مرکزی خیال جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی مضبوط بنیادوں پر تشکیل، مضبوط بنیادوں پر اس کو استوار کرنا، تاکہ توحید کا اثر جو ہے وہ معاشرے کی اکائی یعنی خاندان سے لے کر ریاست کے بڑے بڑے اداروں تک توحید کا اثر دکھے، توحید کا اثر اس پہ اپلائی کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں
چاہے وہ مشرکین ہیں، ان کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ اس اسلام کو قبول کریں، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور جو پہلا حصہ ہے اس میں وہی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی اصول ہیں، وراثت کا قانون ہے، یتیموں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں آیات ہیں۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے اس میں اہل کتاب کو عذاب کی وعید ہے، اور اسی حصے میں مسلمانوں کو ہدایات ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے بنائیں، کن لوگوں کے حوالے کریں اور ان کو کیسے چلائیں، اور اسی حصے میں منافقین کے بارے میں بھی کچھ آیات ہیں۔ پھر جو تیسرا حصہ ہے وہ جنگ اور خوف کے دوران جو اہم احکامات ہیں، نماز اور صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کے بارے میں، اور اسی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا ہے کہ وہ سخت سرکش منافقین کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگیں۔ پھر یہ کہ جو آیت 127 سے لے کر 130 میں 4 آیتیں ہیں، وہ پھر دوبارہ عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 131 سے 173 جو 5واں حصہ ہے، اس میں جو مذہبی مقدمہ بیان ہوا ہے اہل کتاب کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، اور منافقین کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ پھر جو آخری 3 آیت ہم نے ابھی پڑھی ہیں وہ خلاصہ کرتی ہیں پوری صورت کا۔ تو یہاں پہ سورہ نساء کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ہم کل سورہ مائدہ شروع کریں گے۔ دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔